Ladies and gentlemen, I'm Aisha Jamil, Chief Coordinator of the Namal College fundraising dinner tonight. It gives me immense pleasure to welcome you all here this evening, and especially to welcome Imran Khan. Khan Saab has flown from Pakistan, taking time out of his extremely busy schedule to be with us here today. And this shows his dedication and commitment to his charitable works. Namal College is another feather in his cap. It's an institution which offers a high standard of education and is linked to Bradford University. I'm not going to talk to you too much about the college because you will hear a lot about it during the course of this evening. Except to say, we're here for a serious purpose, which is fundraising. It's important that we donate generously. There are envelopes in front of you this evening. They're marked donation. Please, whatever you do, do leave a little bit in there, no matter how little or large. Don't leave those envelopes empty. I want to say thank you to Abrar al-Haq, who has flown from Pakistan to provide the music here today. And a very big thank you to Nawab Restaurant. Nawab Restaurant has very generously sponsored this entire event, and really they've gone beyond their call of duty in facilitating every aspect of tonight. So a big thank you to Dr. Bakas, who oversaw events here personally, and to Nawab Restaurant. Thank you. There are many people who have made tonight possible. I can't thank you all individually, but you know who you are. There are many notable and eminent guests here tonight, and many who have traveled far and wide to join us. And that is testimony to the love and respect we have for Khan Saab and his charitable organizations. None of this would have been possible without Sahibzada Jahangir, who is better known to us as Chiku Bhai. He has a long association with Khan Saab, helping him with his charitable work. This was the first time that I helped, and I witnessed firsthand his dedication and commitment. He literally took us to the streets of Southall, Eastcote, Park Lane, stopping people in the street and canvassing them to come to this dinner. So I hope that this commitment pulls through tonight. And I really hope that we can make it a success of this evening. One thing Chiku Bhai said is, extracting money from people is like extracting blood from stone. I hope that we will prove him wrong tonight and donate generously. We have to make Imran Khan proud, and we have to make his trip here worthwhile, so please do donate generously. Your host for the evening is PJ Mir. PJ Mir has a long association with Imran Khan. He was the first political TV anchor on live talk shows. He played cricket with Imran Khan on the first Cricket World Cup and is president of the DIN Media Group. So it's with great pleasure and much relief that I'm going to hand the mic over to PJ Mir. I hope you enjoy your evening. Thank you. सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम and good evening to all of you here. ये वो मौका है जी कि जहाँ हमने एक cause को आगे लेके चलना है, and we have to take this cause forward. And before I start, चौधरी सरवर साहब के साथ मैं एक जगह गया था, वहाँ यहाँ के बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो मुझे एक चीज़ बड़ी याद आई. उन्होंने कहा कि जी एक वज़ीर आज़म थे, उनको बात करने का बहुत शौक़ था और वो रुकते नहीं थे. उनको कहा था जी आपने 5 मिनट बात करनी है और 5 मिनट के बाद आपने ख़त्म कर देनी है अपनी स्पीच. लेकिन ये वज़ीर आज़म इनको बहुत ही शौक़ था, तो ये 15 मिनट बात करते रहे. तो ADC आया, उसने कहा सर आपका 5 मिनट का टाइम था, आपने 15 मिनट बात कर ली है. उसने नहीं सुना, वो 25 मिनट बात करना शुरू हो गया.
وہ پھر اے ڈی سی آیا, اس نے کہا سر 5 منٹ کا ہے, 25 منٹ ہو گئے. اتنی دیر میں کچھ آپ جیسے لوگ تھے وہ جانا شروع ہو گئے. یہ وزیر اعظم 35-40 منٹ چلے گئے, وہ پھر بیچارہ اے ڈی سی آیا بڑا مایوس, اس نے کہا سر لوگ جا رہے ہیں تو ذرا پلیز بند کر دیں اسپیچ اپنی. اس نے پھر اس کو جھاڑ دیا. اتنی دیر میں آدھا ہال خالی ہو گیا. لیکن یہ وزیر اعظم اس نے باز نہ آیا, اور یہ 50 منٹ پہ چلا گیا تقریر لے کے, اور ان دا مین ٹائم تقریباً ہال خالی ہو گیا. جب 60 منٹ ہوئے تو اے ڈی سی آیا, اس نے کہا سر آپ تو ختم کر دیں. وہ پھر بھی نہ آیا. تو جب 65 منٹ ہوئے تو سارے چلے گئے, صرف ایک آدمی رہ گیا, اور وہ وزیر اعظم وہ بولتا رہا. جب اس نے تقریر 70 منٹ پہ ختم کی تو اس نے کہا سارے چلے گئے, آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا سر میں نیکسٹ اسپیکر میں ہوں. تو ایسی یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. شارٹ اسپیچز اینڈ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, بیکاز عمران از ہیئر, اینڈ وین ایور عمران کمز ہیئر پاکستان میں خبریں لگ جاتی ہیں کوئی لنڈن پلان بن رہا ہے. لیکن آج ہی از ہیئر فار اے ویری اسپیشل کاز, اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ کاز. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن لیٹ می انوائٹ صاحبزادہ جہانگیر. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ہم نے کینسر ہاسپٹل کا کام شروع کیا تو یہ اور میں ہم ایک جگہ گئے, اس سے ہم نے اخبار والے تھے آواز, آپ جانتے ہوں گے لنڈن میں, تو 50,000 پاؤنڈ ہمیں چاہیے تھا اس وقت. کرسٹل پیلس میں میچ تھا, اینڈ چیکو the way he negotiated and the way he worked hard for that particular hospital, بڑے کم لوگوں نے کام کیا. So I think a round of applause really goes to صاحبزادہ جہانگیر. یہ ہمارے unsung heroes ہوتے ہیں, وہ ٹی وی پہ آ کے تو سب کوئی بات کر جاتے ہیں, لیکن behind بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت کام کرتے ہیں. So could I invite صاحبزادہ جہانگیر to come along on the stage and say a few words here, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنوں بھائیوں, بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو بہت صبح سے چلے ہوئے تھے, بیکاز ان کو اسلام آباد سے کراچی آنا پڑا ہے, کراچی سے پھر لنڈن آئے ہیں اور ٹرانزٹ میں رکے ہیں, اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ اس وقت نمبل کالج کی فنڈ ریزنگ کے اندر شرکت کریں. دیکھیں آپ سب لوگ انتظار میں خان صاحب کی باتیں سننے کے لیے, مگر میرا بھی کافی ایکسپیرینس خان صاحب کے ساتھ رہا ہے. میں آپ کو ساتھ چلتے چلتے 2-3 چیزیں بتاتا چلوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمل کالج پہ خان صاحب خود اب بات کریں گے, ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ جانتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ بہت لمبی جرنی ہو گئی ہے, میری آدھی زندگی سے زیادہ میں خان صاحب کا ایک سمپل لائل سولجر ہوں. دوست میں ان کو سمجھتا تھا, اور دوست میں ان کو کہتا تھا, مگر وہ وقت بھی اب چلا گیا. اب یہ میرے دوست نہیں ہیں, اب یہ میرے لیڈر ہیں, میرے قائد ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ صبح شام رات آپ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اب خان صاحب کا پورا ملک دوست ہے. خان صاحب اب پورے ملک کے دوست ہیں. اب وہ 1, 2, 4, 10, 20 لوگوں سے دوستیاں نہیں نبھا سکتے. مگر جس ٹائم میں خان صاحب سے ملا تھا اس وقت شاید ہو سکتا ہے کچھ ذرا خان صاحب پولیٹیکلی انوالو نہیں تھے, صرف چیریٹیز کے تھے. تو میں آپ کو 1-2 قصے بتاؤں. ہمیں ایک دفعہ خان صاحب کے ساتھ, میں بحرین کے اندر تھا, اور میں کافی جگہوں گیا ہوں خان صاحب کے ساتھ. میں سنگاپور گیا ہوں خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے اندر, میں بحرین گیا ہوں, میں ڈیلس گیا ہوں, میں واشنگٹن گیا ہوں. ہر جگہ پہ فنڈ ریزنگ ہم نے کری ہے. مگر بحرین میں جب فنڈ ریزنگ کر کے یہ واپس آئے ہوٹل, تو یہ اپنے کمرے چلے گئے. تو میں نیچے ہال میں تھا, تو رات کو 11:30 بجے ایک 80 سال کی بڈھی عورت پاکستانی وہ آئی ہال کے اندر چلتی چلتی پہنچی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں. میں بولا جی بالکل میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. تو بولنے لگی مجھے خان صاحب سے بات کرنی ہے. میں بولا بی بی اس وقت تو 12 بجنے کو آ رہے ہیں, وہ تھک گئے, وہ سو اپنے کمرے میں چلے گئے. بولنے لگی نہیں مجھے ملنا ہے. میں بولا خیریت مجھے بتائیے. انہوں نے کہا کچھ نہیں, میں ان سے مل کے خود بات کروں گی. میں نے خان صاحب سے ملایا ان کو. اس نے
$10,000 وہ اس کی لائف سیونگ تھی جو اس نے بحرین کے اندر کمائے تھے. اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے اور یہ $10,000 میں تم کو دے رہی ہوں عمران ہاسپٹل کے لیے. یہ دیکھیں ذرا جذبہ دیکھیں, جو لائف, جو نوکرنی کی وہاں پہ نوکری جس نے کری ہے بحرین کے اندر, اس کا جذبہ دیکھیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ چوڑیاں اتار کے, ہاتھ اتار کے خان صاحب کو دے رہے تھے. یہ وہ جذبے میں نے دیکھے. ایک دفعہ ہم ساؤتھ ہال گئے تو ہم بلیک کیب میں جا رہے تھے. خان صاحب تھے, میں تھا, ہمارے دوسرے دوست تھے, تیسرے دوست اکرم صاحب وہ چلا رہے تھے. جس طریقے سے لوگوں نے کھڑکیاں کھول کھول کے ڈالا, اور خدا کی قسم پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ساؤتھ ہال کے اندر اپنی لائف ٹائم میں کہ کبھی ٹریفک بند ہوا ہو. اور اس دن ٹریفک بند تھا, ان کی ٹیکسی چل رہی تھی اور دونوں طرف سے ہر قسم کا شخص, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, وہ پیسے اس کے اندر ٹیکسی کے اندر ڈال رہے تھے. اس کی شخص کی یہ دیکھیے. اب چلتے ایک تھوڑا سا ٹچ ہے سیاسی, زیادہ ٹچ نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب پاور میں آئیں گے تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بھائی آنیسٹی وغیرہ کدھر سے آئے گی؟ بیکاز پارٹی میں تو ہر قسم کے لوگ آ گئے. دیکھیں جی, پارٹی جب بڑی ہوتی ہے تو اس میں آتے ہیں, ہر قسم کے آتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں ذرا خان صاحب کی ایک کوالٹی. چند سال پہلے میری بیوی کینسر سے فوت ہوئی, کینسر کی شکار ہوئی اور وہ کینسر سے ختم ہو گئی. نہ میری بیوی نے اور نہ میں نے کبھی, خدا کی قسم, ہم میں اتنے گٹس نہیں آئے کہ میں ایک دفعہ خان صاحب کو یہ کہہ سکوں کہ خان صاحب اس کو میں شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر دکھا سکتا ہوں, وہاں کنسلٹ کر سکتا ہوں. نہ اس نے مجھے سجسٹ کیا اور نہ میں اس کو یہ بات کہہ پایا. کیوں؟ یہ اس کی اتنی پاور, اللہ نے اس کو اتنی پاور دی ہے کہ اس سے خوف آیا مجھے کہ جس شخص نے اتنی ایمانداری سے ہر ایک کو, غریب امیر میڈیم سب کو برابر ٹریٹ کیا ہے, میں اس کو جا کے یہ کہوں کہ میری بیوی کا علاج کے لیے میں کسی کو کنسلٹ کر لوں. وہ موت کی شکار ہو گئی مگر خدا کی قسم نہیں پوچھ پایا. اور پھر ایک میرے اور رئیس کزن تھے اسلام آباد میں, ان کو کینسر ہوا. انہوں نے مجھے فون کرا کہ اگر میں عمران خان کو فون کر دوں شوکت خانم جا سکتے ہیں. میں بولا میں فون نہیں کر سکتا. وہ بہت ناراض ہوئے, انہوں نے فون لا کے بند کر دیا غصے کے اندر. اور پھر وہ مجھے 1 سال کے بعد ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر شوکت خانم میں صرف علاج ہی نہیں کروایا, وہاں پہ میں نے ایک وارڈ کے اوپر پورا ڈونیشن دیا ہے. بیکاز اب مجھے قدر ہوئی اس انسان کی کہ غریب اور امیر دونوں برابر ہیں. دیکھیں جی, یہاں پہ ہم نے یہ بھی ارینجمنٹ کیا ہے کہ یہاں سے جو ہماری ریکارڈنگ ہے, پروسیڈنگز ہیں اس وقت, وہ لائیو جا رہی ہیں نمل کالج میاں والی کے اندر. بچے بہت سارے سو گئے, بہت سارے جاگے ہوئے. وہ بچے بھی واچ کر رہے ہیں جو اس اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اور وہ بچے بھی واچ کر رہے ہیں جو ابھی تک نہیں جا پائے ہیں اس یونیورسٹی کالج میں. وہ آپ اور ہماری طرف سب دیکھ رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا, میں دور دور آپ لوگوں کے پاس آیا, ایک ایک ٹکٹ بیچنے, 2 ٹکٹ بیچنے. آپ نے سب لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ ہیلپ کری ہے. یہ بہت میسو ہیلپ ہے. دیکھیں جی, کوئی کروڑپتی ہوتا ہے وہ تو 5 ملین پاؤنڈ کا ایک چیک لکھ دیتا ہے, اس کو 5 سیکنڈ لگتے ہیں. مگر 500 لوگوں کو جمع کرنا اور 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ بیچنا, او ہو, آج رات کو جو میں سوؤں گا تو واقعی ایک سکون کی زندگی, سکون کی رات سو پاؤں گا. It was the hardest job that I had. مگر اس کام کے اندر مجھے میری کمیٹی نے بہت عمدہ اسسٹ کرا, جس کے اندر امجد خان صاحب ہیں, آشا جمیل ہیں, نادیہ چودھری ہیں, بلال صاحب ہیں جو آئے تھے بھی, سریا عزیز ہیں, زارا ہیں, منصور اسلم ہیں. یہ وہ جوان لڑکے ہیں جو 40 میل ڈسٹنس کے اوپر مجھ سے رہ رہے تھے, اور وہ لا کے ٹریول کر کے 2 ٹکٹیں 3 ٹکٹیں میرے پاس جمع کرا رہے تھے. ذرا یہ جذبہ دیکھیے بچوں کا. دس از دا لیڈرشپ آف پاکستان, جو فیوچر کی لیڈرشپ ہم بات کرتے ہیں. اب جی, میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کر رہا ہوں, آپ آئے ہو. مگر اس شخص کو آج ہم نے واقعی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا ہے. آپ سب کے سامنے
envelopes لگے ہوئے ہیں, اس envelopes کے اندر آپ جو آپ کی حیثیت ہے وہ دیں. اور دیکھو اس میں شرمانا مت, چیریٹی وہ ہوتی ہے جو تکلیف دے, نہیں تو پھر وہ چیریٹی کیا ہوئی؟ چیریٹی آپ کو جو اندر سے ہرٹ کرے وہ ہوتی ہے چیریٹی. تو جنرسلی دیجیے گا, یہ سوچتے ہوئے دیجیے گا اس وقت آپ کے بچے تو یہاں پڑھ رہے ہیں مگر وہاں پہ یتیم کے بچے بھی ہیں, وہاں پہ لیسر پریویلیج بچے بھی ہیں, ان لوگوں کا خیال کریے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آج ایک چیز تو میں آپ کو بڑا کلیئر کروں کہ اس پروگرام میں کوئی ریہرسل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ریہرسلس کرتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹرڈ ہوتا ہے. جو آپ کے اندر سے جو دل کی آواز نکلتی ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں قیمتی ہوتی ہے اور اس کا احترام ہم کرتے ہیں. آج عمران یہاں جو آئے ہیں, شاید عمران کو یاد نہ ہو بلکہ بتاتا بھی ہوں کہ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جنازے کے بعد یہ ایسے فوکس ایک پرسنالٹی ہے کہ عمران, میں اور ہمارا ایک اور دوست جس نے کافی شوکت خانہ میں کام کیا فائنینشیلز میں, عظمت علی خان, وہ بھی بیچارہ کینسر سے مر گیا. ہم تینوں کرکٹ کھیلنے چلے گئے باغ جناح کے اندر, سارے کہ جی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, بٹ ہی از ون آف دوز, ہیز اے, آپ کہہ لو کہ ہی از اے موور آن, ہی مووز اہیڈ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے آنیسٹلی, یہ وہ شخصیت ہے کہ میں نے پاکستان میں میرے خیال ساروں کو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز کہہ لو, پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے لے کے انٹرویو کیا ہے, اگر مجھ سے کوئی بھی پوچھتا ہے اور پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی آپ کو پاکستان میں کون سا ایماندار آدمی نظر آتا ہے؟ میں کسی پارٹی کا نہیں بائی دا وے, میں نے کہا عمران خان. آئی پرومس یو, آئی سیڈ دیٹ. وائی؟ بیکاز آئی بلیو اٹ. And I don't have to say it because he's sitting, I believe it because he is an honest man. And یہ باقی جو political leaders میں دیکھتا ہوں, I know all of them and I know everything about them. But he is one of those, ایک ایماندار آدمی ہے. And so can I ask Imran to please come on the stage and say a few words? بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نواب ریسٹورنٹ کا شکر گزار ہوں. پہلی دفعہ نہیں, نواب ریسٹورنٹ مجھے کم از کم 20 سال سے یہ ہماری, تب تو شوکت خانم کے لیے ہم پیسے اکٹھے کرتے, تب سے یہ چیریٹیبل فنکشنز میں میری مدد کرتے رہے ہیں. تو میں آج خاص طور پہ نواب ریسٹورنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چیکو صاحبزادہ جہانگیر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ فنکشن آرگنائز کی اور آپ نے مجھے پتہ چلا کہ بڑی مشکلوں سے آپ نے ٹکٹ بیچے. میں آپ کو 26 سال ہو گئے مجھے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے. پہلے تو میں یہاں سے ذرا شروع کروں نا. 26 سال کی میری فنڈ ریزنگ کا ایکسپیرئنس ہے. میں میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ایکسپیرئنس فنڈ ریزر ہوں, سوائے میرے خیال میں مولانا عبدالستار عیدی کے جو میرے سے پہلے شروع ہوئے تھے. اس کے بعد میرا سب سے لمبا فنڈ ریزنگ کا کریئر ہے. بڑا ایک زبردست ایکسپیرئنس ہے, ایک ایسا ایکسپیرئنس جس نے مجھے باحیثیت انسان تبدیل کیا. میں فنڈ ریزنگ میں نہ جاتا, آج میں پولیٹکس میں نہ ہوتا. یہ مجھے جو ایک میرا سفر تھا فنڈ ریزنگ میں, اور وہ ایک جس طرح پرویز میر نے آپ سے کہا, پی جے نے آپ سے کہا کہ ایک حادثے کی وجہ سے ایک میری والدہ کو کینسر ہوا, تو اس کینسر کی تکلیف دیکھ کے اور یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے اور اتنا مہنگا علاج ہے. ایک عام آدمی کیا کرتا ہے اس کو کینسر ہو جائے؟ یعنی ایک 90% پاکستانیوں کے لیے اگر گھر میں کینسر ہو جائے تو ان کے پاس کوئی جگہ جانے کی نہیں تھی. تو اپنی والدہ کی تکلیف دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوا, اور پھر میں نے
فیصلہ کیا کہ میں ایک پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا, اور بہت بڑی ایک خواب تھی کہ کوئی بھی انسان وہاں آئے, اس کا علاج ہو, چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو. تو یہ سب نے کہا کہ دیوانے کی خواب ہے. مجھے یاد ہے 20 ٹاپ میں نے پاکستان کے ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا. ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا, تو کرکٹ کی وجہ سے وہ ڈاکٹرز آ گئے, نہیں تو انہوں نے آنا بھی نہیں تھا. تو وہ آ گئے. 19 نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا, اور ایک نے کہا بن سکتا ہے, لیکن اس نے کہا غریبوں کا آپ کینسر کا مفت علاج نہیں کر سکتے. تو ادھر سے یہ 1989 تھا, ادھر سے یہ شروع ہوا میرا سفر فنڈ ریزنگ کا, جس نے مجھے تبدیل کیا, جس نے مجھے آج پالیٹکس میں اسی کی وجہ سے ہوں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسان کا جو سفر ہوتا ہے زندگی کا, یہ جو سفر ہے, یہ اگر انسان سمجھ جائے کہ میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے, تو آپ کی یہ زندگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جو آپ کی آخرت وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. بڑے لوگ ہیں جو کہ دین کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو آخرت میں یقین نہیں ہوتا. یعنی میں پھر سے آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن بلیف نہیں ہوتا ان کو کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے کہیں جانا ہے. یہ جب آپ کے اندر یقین آ جاتا ہے نا کہ میں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں, ایک تھوڑا وقت ہے اور اس کے بعد میں نے کہیں اور بھی جانا ہے, جس میں یہ یقین آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی مختلف گزارتا ہے اس انسان سے جس کو آخرت میں یقین نہیں ہے. یہ پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری فنڈ ریزنگ کے ایکسپیرینس میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے پیسے دینے شروع کیے, وہ لوگ نہیں جن کے پاس پیسہ تھا, وہ لوگ جن کو آخرت میں یقین تھا, انہوں نے پیسہ دیا, اور جن کا یہ ایمان تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جن کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے دین میں کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ دیتے ہیں اللہ اس سے زیادہ آپ کو دیتا ہے. یہ ہوتا ہے بگننگ جب انسان سمجھتا ہے, جب انسان دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے. اور جو خوشی ہے, یہ یاد رکھیں, جو انسان کو خوشی ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور یہ آتی ان لوگوں کو ہے جو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا ہے اتنا آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا. یہ ہے زندگی کا سفر. جو یہ سمجھ جاتا ہے اس کو ڈونٹ وری آئی ول بی سیف, اس کو بند کر دو. تو میں اپنے 26 سال کے تجربے سے جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ اپنے زندگی کے سفر پہ نکل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں, آپ کو زندگی میں, یا پلیز یہ بند کر دیں, کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے, اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. کسی نے کہا کہ کسی نے آگے کوئی جوتا پھینکنا ہے, میں نے کہا فکر نہ کرو, میں کیچ بڑا اچھا کر لیتا ہوں. لیکن پھر میں تھرو بھی بڑی زبردست کرتا ہوں سر, اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. تو میں پھر سے تھوڑا ذرا سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں پھر کیسے بدلی. فنڈ ریزنگ نے میری زندگی بدلی. میں ایچ ایس این کالج گیا جدھر پاکستان کے امیر ترین بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, فیملیز پڑھتی تھیں. جب میں پیسہ اکٹھا کرنے گیا, شروع کیا میں نے, تو مجھے ان لوگوں نے نہیں پیسہ دیا جن کے پاس پیسہ تھا. میں نے اسیوم کیا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ مجھے پیسہ دے گا. جب میں ان کے پاس گیا حوصلہ افزائی تو انہوں نے بڑی کی, پیسہ نہیں ملا. میں نے پھر ایک یعنی زندگی میں نا آپ کی جو ایولیوشنری پروسیس ہے اس میں آپ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سیکھی کہ آپ کا بینک بیلنس جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کتنے امیر ہیں. امیر
امیر ہونا اور بینک بیلنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو میں نے بڑا غریب دیکھا ہے, اور بڑے بڑے کم لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ان کو میں نے بڑا امیر دیکھا ہے. انسان جو امیری اور غریبی ہوتی ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے. جتنا بڑا دل ہوتا ہے انسان کا, جتنا وہ دیتا ہے اتنا امیر ہوتا ہے. جب وہ دے ہی نہیں سکتا, جب انسان پیسہ خرچ ہی نہیں کر سکتا, اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے جو دیکھا کہ پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ پیسہ کس نے دیا؟ عام لوگوں نے دیا. سڑکوں پہ میں نکلا, اینڈ میں تو مجھے سڑکوں پہ نکلنا پڑا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. عام لوگوں نے, غریب لوگوں نے, ٹیکسی ڈرائیورز نے, چھابڑی والوں نے, عورتوں نے. عام عورتوں چھتوں سے وہ چیزیں پھینکتی تھی, اپنے ہیرے, اپنا سونا پھینکتی تھی. اس نے مجھے تبدیل کیا. میں جو آج پولیٹکس میں ہوں, میں نے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کہا اللہ, ہماری قوم اتنے یہ کھلے دل کے لوگ ہیں, جب ان کو آپ کہیں یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, انسانوں کا سوچتے ہیں. اور ہماری ایک چھوٹی سی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے جو سوائے اپنا سوچنے کے اور کچھ نہیں سوچتی, جو صرف اپنا سوچتی ہے. جو ہماری گورنمنٹس آتی ہیں وہ صرف پاکستان ایک ایلیٹ کے لیے بنا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں, آپ صحیح علاج نہیں کروا سکتے. آپ کے پاس پیسہ نہیں, آپ اچھے اسکولوں میں نہیں جا سکتے. آپ کو تعلیم نہیں مل سکتی. آپ کو ہائر ایجوکیشن نہیں مل سکتی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کو انصاف نہیں مل سکتا عدالتوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ وکیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوئے, آپ کو اچھی نوکریاں نہیں مل سکتی. ملک ہمارا صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے بنا ہوا تھا, عام لوگوں کے لیے. نہ ان کے لیے کوئی سہولت تھی, کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے عام لوگ, اور پیسے والے لوگ ہر ناجائز کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک ملک کے اندر نہ عدالتی انصاف, معاشی انصاف, نہ تعلیمی انصاف. 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں, 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں, اور 3 کروڑ بچے اردو میڈیم میں. 3 مختلف سلیبس ایک ملک کے اندر. پیسے والے لوگوں کے لیے, چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی تعلیم, باقی عوام کے لیے کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ تعلیم ملتی ہے. پھر دینی مدرسے, وہ ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے. مدرسے, یہ یاد رکھیں پلیز, یہ بھی میں بھی کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں, آپ یاد رکھیں کہ ہمارے مدرسے, جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو ولیم ڈیل رمپل اپنی کتاب میں لکھتا ہے دی لاسٹ مغل کہ جو 2 مدرسے تھے دلی کے اندر, ان کا جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ تھا وہ آکسفورڈ کیمبرج کا سٹینڈرڈ کا تھا یا اس سے زیادہ تھا. اور انگریز کا جو ڈیلی کالج تھا اس کی سٹینڈرڈ کم تھی. ساری ایلیٹ ہندو, سکھ, مسلمان مدرسوں میں بھیجتے تھے اپنے بچے, ان کی سٹینڈرڈ اتنی زیادہ تھی. تو وہ جو انگریز نے اپنا سسٹم چینج کیا, جو پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا وہ تباہ کیا. اور ایک جی ڈبلیو لیٹنر ہے جس نے گورنمنٹ کالج لاہور بنایا تھا, جو پہلا پرنسپل تھا, وہ کہتا ہے جو پنجاب کی لٹریسی ریٹ تھی وہ 85% تھی جب انگریز آیا ہے. جب وہ گیا تو وہ رہ گئی تھی 9%. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا گیا تھا. ہمارے جو مدرسے تھے وہ بڑے ہائی سٹینڈرڈ کے تھے. آج وہ ایک اور سسٹم ہے, پرانا سسٹم چل رہا ہے. تو ہم نے کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ تعلیم کے نظام کو ٹھیک کیا جائے. تو یہ جو اب نمل میں کیسے مجھے خیال آیا, میں فنڈ ریزنگ کر رہا تھا ہاسپٹل کی. اس کے بعد میں نے ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ہاسپٹل ہی بنا لوں گا, لیکن یہاں تو پورا ایک پاکستان میں سسٹم چاہیے جو عام آدمی کو ہیلتھ, ایجوکیشن, جسٹس ایکسیس ہو. تو تب میں نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ پولیٹکس پہ جانے کا. جب میں پولیٹکس پہ آیا, میں میاں والی میں ایم این اے بنا, تو میاں والی کے جب میں ایم این اے بنا میں نے ریئلائز کیا کہ وہ میاں والی ڈسٹرکٹ کے اندر بہت بے روزگاری تھی, اور جو نوجوان تھے وہ کرائم کی طرف جا رہے تھے کیونکہ بے روزگار تھے, اور یا پھر وہ منشیات کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے تب سوچا کہ میں ایک ٹیکنیکل کالج بناتا ہوں تاکہ وہ ہنر سیکھ سکیں اور وہ امپلائیبل ہو جائیں.
تو وہ جب میں وہ سوچا تو اگر آپ وہ اس کی نمل کالج کی اگر وہ دکھائیں آپ کو ذرا ایک اس کا جو تصویر دکھائیں, آپ وہ جب دیکھیں گے کہ وہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا کہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں ایک ٹیکنیکل کالج نہیں, یہاں ایک گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے, بلکہ ایک نالج سٹی بننی چاہیے. تو وہ ایک آپ کو کسی کو بھی موقع ملے وہ یہ ضرور اس علاقے کو جا کے دیکھیں. ایک لیک ہے سامنے, پیچھے پہاڑیاں ہیں اور بڑا خوبصورت ایریا. تو تب میں نے تب جب میں یہ سوچ رہا تھا بنانے کے لیے, مجھے بریڈفورڈ یونیورسٹی سے آفر آ گئی کہ چانسلر بن جاؤں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. تو جب میں نے پھر بریڈفورڈ یونیورسٹی کو کہا کہ میں چانسلر تب بنوں گا اگر آپ میری مدد کریں یہاں یونیورسٹی بنانے میں. تو یہ جو یونیورسٹی ہے, یہ ذرا پہلے علاقہ دیکھ لیں, خوبصورت ترین علاقہ ہے. اس میں یہ پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بنی ہے پاکستان کے دیہاتی علاقے میں. اس سے پہلے کوئی پرائیویٹ سیکٹر دیہاتی علاقے میں یونیورسٹی نہیں بناتا. 70% ہماری آبادی دیہات کے اندر ہے, اور سب نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتی کیونکہ فیکلٹی کدھر سے آئے گی, کدھر سے آپ پروفیسرز کو لے کے آئیں گے, کون دیہات میں آئے گا. تو تب یہ شروع ہوا. یہ بھی ایک اور خواب تھا. یہ ہے میرا پیشن, یہ ہے میرا جنون. مشن ہے پالیٹکس, پیشن ہے یہ یونیورسٹی. یہ شروع ہوا تھا کہ ایک ٹیکنیکل کالج, پھر یونیورسٹی, اب نالج سٹی ہے. میری یہ جو خواب ہے یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ٹائپ نالج سٹی ہم یہاں بنائیں, جو پاکستان میں فیوچر لیڈرز پیدا کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہم ایچ ایس این کالج میں پڑھتا تھا, ہماری بہترین سپورٹس فیسلٹیز تھیں, ہمارے پاس کوچز تھے, لیکن ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وہ بچوں کا جو کہ گلیوں سڑکوں میں کھیل کے, منٹو پارک میں کھیل کے آتے تھے. ہمارے ایچ ایس این کالج کے اسٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ڈرائیو نہیں تھی, وہ ہنگر نہیں تھا جو ان کے پاس تھا. ہم پاکستان نے جب کمپیٹ کیا ہے ہاکی میں, اسکواش میں, کرکٹ میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ, اب تو جب سے وہ میاں صاحب نے نجم سیٹھی کو بنایا کرکٹ کا ہیڈ تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم کرتے تھے تو یاد رکھے جو ہمارا سارا ٹیلنٹ تھا وہ نچلے طبقے سے آتا تھا. ایچ ایس این کالج سے نہیں کوئی ٹیلنٹ نکلا, نیچے سے آتا تھا ٹیلنٹ. اور وہ ٹیلنٹ نیچے سے اس لیے آتا تھا کہ ان میں ڈرائیو زیادہ تھی, بھوک تھی, محنت کرتے تھے. تو میرا جو آئیڈیا تھا یہ اس کا نمل یونیورسٹی کا کہ ہم وہ اس طبقے سے لوگوں کو لے جو کہ کوالٹی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. تو 90% جو آج نمل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں سب غریب گھرانے کے بچے ہیں. 75% اردو میڈیم اسکولوں سے ہیں. اب سوچیں کہ پہلے ہم ان کو فاؤنڈیشن کورس دیتے ہیں انگریزی میں, اس کے بعد یہ کورس شروع کرتے ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. اب جو میرے لیے سب سے خوشی کی اور فخر کی بات ہے وہ یہ کہ ان گھرانوں سے بچے آ کے بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لیتے ہیں جو کہ بریڈفورڈ کنفر کرتی ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ میں 50% فرسٹ ڈویژنز لی ان بچوں نے بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. 50%. بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اندر مشکل سے 10% فرسٹ ڈیوز آتی ہیں. بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جو ایوریج فرسٹ ڈویژنز کی ہے وہ 10% ہے. یہاں 50% لیے انہوں نے. اور دو ہمارے نمل یونیورسٹی کے ادھر سے جا کے پھر جب بریڈفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, دو نے ساری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا, اپنے فیلڈ میں ٹاپ کیا بریڈفورڈ یونیورسٹی میں. سب غریب گھرانوں کے بچے ہیں. تو میری جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب ہم ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں اس کو. ادھر ایگریکلچر کا ایک اسکول بنانے لگے ہیں کیونکہ یہ 70% پاکستان تو ایگریکلچر ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ہم انجینئرنگ کا اسکول علیحدہ بنانے لگے ہیں.
میرا جو ویژن یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ 1000 ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس یہاں, اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے کرتے یہ ایک نالج سٹی بنے جو آکسفورڈ یونیورسٹی جس طرح انگلینڈ میں تھی. کیونکہ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں اور قومیں نالج سٹی سے بنتی ہیں. 2 یونیورسٹیز تھی انگلینڈ کی, آکسفورڈ اور کیمبرج. ان 2 یونیورسٹیز نے کئی 100 سال تک انگلینڈ کے ساری ایلیٹ پیدا کی, چاہے وہ ایجوکیشن میں تھی, چاہے وہ سپورٹس میں تھی. کرکٹ کیپٹنز تھے, ان کے لائرز تھے, ان کے ٹاپ پولیٹیشنز تھے. 2 یونیورسٹیز نے پروڈیوس کیے. 2 یونیورسٹیز کے سے لوگوں نے نکل کے ساری دنیا پہ حکومت کی. کیونکہ کوئی بھی قوم آج تک ترقی نہیں کی جب تک آپ انسانوں کے اوپر پیسہ نہ خرچ کریں. میرا سب سے زیادہ پرابلم جو کہ اس وقت موجودہ پرائم منسٹر سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پل بنا کے, فلائی اوورز بنا کے, انڈر پاسز بنا کے ملک ترقی کرتا ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی قوم نے جب تک آپ نے ان کے انسانوں پہ پیسہ نہیں خرچ کیا, کسی قوم نے آج تک ترقی نہیں کی. کیونکہ نواز شریف کا اگر آپ ماڈل لے لیں ڈیولپمنٹ کا, تو جرمنی اور جاپان کو تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی وہاں, ایک پل نہیں بچا تھا, تو ان کو تو کبھی ریکوری نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن 10 سال میں دونوں اکنامک جائنٹس بن گئے, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ بلڈنگز پہ نہیں تھی, لوگوں کے اوپر تھی, ذہنوں پہ تھی, انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کیا ہوا تھا, نالج اکانومی پہ تھی. سنگاپور, ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو سنگاپور میں ہمارے سے زیادہ کرپشن تھی. سنگاپور کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاکستان کدھر تھا 60s میں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور اور ملیشیا کے پاکستان کے قریب بھی آئیں گے. آج پاکستان کی ایکسپورٹس, سنگاپور ارلی 60s میں پاکستان اور سنگاپور کا ایک ہی جتنا پر کیپٹا انکم تھا, ہم دونوں غالباً $500 کے قریب تھا. آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $43,000 ہے, پاکستان کا $1,000 بھی نہیں ہے. ہماری 200 ملین لوگوں کا پاکستان میں ہماری ایکسپورٹس $25 ارب ہیں. سنگاپور کی $515 ارب ایکسپورٹس ہیں اور 30 لاکھ 40 لاکھ آبادی ہے, کیونکہ انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے. سنگاپور یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ سارے پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ کے برابر ہے. تو ہمارا یہ جو خواب ہے نمل یونیورسٹی کا وہ یہ کہ یہ ایک بڑی یونیورسٹی بنے گی, یہ پھیلتی جائے گی, ایک زبردست انوائرمنٹ ہے. لیکن اس کا جو اسپیشل ایمفسس یہ ہوگا کہ اس میں ہم ٹیلنٹ چوز کریں گے پاکستان میں, جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس کرے گا اس کو ہم اس یونیورسٹی میں لیں گے. پیسہ نہیں ہے تو ہم اس کو اسکالرشپ دیں گے. 90% یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ بچے پڑھ رہے ہیں, مفت بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے رہے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پاس کر کے. ہم پاکستان میں ٹیلنٹ اٹھائیں گے, اس کو اس یونیورسٹی میں لے کے آئیں گے, اور پاکستان کے فیوچر انٹلیکٹ لیڈرز اس یونیورسٹی سے پروڈیوس کریں گے. تو میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں چیکو آپ کا, صاحبزادہ جہانگیر صاحب آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. آگے سے آپ کو مجھے لگتا ہے ٹکٹ بیچنے زیادہ آسان ہو جائیں گے. میں آپ کو صرف اپنی تجربہ بتاؤں کہ جو میرا فنڈ ریزنگ ایکسپیرینس تھا, پہلا 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے میں 1.5 سال لگا. 1.5 سال لگا 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے میں. اور جب یہ ہاسپٹل کھلا تو اتنی مشکل, میں دنیا میں کوئی جدھر پاکستانی تھے میں وہاں پہنچ جاتا تھا پیسے اکٹھا کرنے کے لیے. پاکستان کے اندر جو بھی لوگ جانتا تھا ان کو کہیں نہ کہیں مجھے پیسے مانگنے پڑتے تھے, اور میں وہ آدمی ہوں جس نے اپنے باپ سے کبھی پیسہ نہیں مانگا. مجھے سارے لوگوں سے پیسے مانگنے پڑتے تھے. تو جب وہ ہاسپٹل کھلا, اب پہلے ہاسپٹل کھلنے میں یعنی زندگی میں اتنا میں نے کام نہیں کیا, 18 گھنٹے کام کیا پیسہ اکٹھا کرنے میں. تو جب ہاسپٹل کھل گیا تو اب میں نے وہ
پھر سے پیسے اکٹھے کرنے تھے کیونکہ اب غریبوں کا مفت علاج کرنا تھا. میں تھک کے, مجھے یاد ہے میں سعودی عربیہ گیا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ تھک جاتے تھے نا لوگ, ڈونر فٹیگ ہو جاتی تھی, تو پھر مجھے مختلف جگہ پہ جانا پڑتا تھا. تو میں سعودی عربیہ گیا, مجھے یاد ہے میں خانہ کعبہ گیا, میرے دل سے دعا نکلی, میں نے کہا اللہ اب ساری میری زندگی پیسے اکٹھے کرنے میں لگ جائے گی اور میں کوئی کام نہیں کروں گا. تو اللہ نے ویسے ہمیشہ میری دعائیں سنی ہیں. اب میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ کہاں 1.5 سال لگا 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے میں, اور کہاں جب ہم نے پشاور کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کھولنا تھا تو ہمیں وہ ہاسپٹل کھولنے میں پچھلی جنوری 80 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا. اگر ہم 80 کروڑ روپیہ نہ اکٹھا کرتے ہم ہاسپٹل کھول نہیں سکتے تھے, کیونکہ کانٹریکٹس دینے تھے, بلڈنگ کانٹریکٹس دینے تھے, تو وہ 1 سال اور لیٹ ہو جانا تھا. تو میں نے ٹیلیتھون کیا, 2 گھنٹے کے ٹیلیتھون میں 80 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا. تو وہ اللہ نے میری خانہ کعبہ میں جو دل سے دعا نکلی تھی کہ مجھے میں نے سوچا میں تو سارا زندگی پیسے اکٹھے کرتا رہوں گا. عجیب مجھے ایکسپیرینسز ہوئے پیسے اکٹھے کرنے میں. آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ہم جب ہمیں ہاسپٹل کھولنے کے لیے, یہ 94 کی بات ہے, پیسے اکٹھے کرنے تھے, ہمیں 12 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کھولنے کے لیے. تو لوگ تھک چکے تھے تب تک, جدھر جاتا تھا لوگ میری شکل دیکھ کے کہتے تھے ہے ہی نہیں, باہر سے کہتے تھے کہ وہ گھر ہی نہیں ہے, کہ پھر آ گیا پیسے اکٹھے کرنے. تو میں نے سوچا میں کیا کروں, میں سڑکوں پہ نکل گیا. میں نے 29 شہروں میں 6 ہفتے میں پاکستان کے 29 شہروں میں گیا. صبح میں اسکولوں میں جاتا تھا, بچوں کو تیار کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو جاؤ جا کے پیسے اکٹھے کرو. ان دنوں میں نئی کرکٹ ختم کی تھی, بچے سب سے زیادہ میرے فینس تھے, تو وہ جا کے ان کو کہتا تھا ماں باپ سے پیسے اکٹھے کرو, لوگوں سے پیسے, کہ ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے. اور بچے آپ کو پتہ ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, وہ ان کو اچھا ہسپتال نہیں ہے, پیسہ چاہیے, عمران خان کو پیسہ. بچوں نے سڑکوں پہ چلے گئے, نکل گئے, انہوں نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا. تو صبح میں 8 بجے سے لے کے 12 بجے 1 بجے تک اسکولوں میں جاتا تھا ایک شہر میں, پھر میں دکانوں میں نکل جاتا تھا, بازاروں میں, گاڑی میں, تو لوگ اس پہ پیسے ڈالتے تھے. تو میں اتنا پیسہ سارا دن پیسے پکڑتا رہتا تھا, بیٹھا ہوتا تھا ڈبے کے پاس, تو وہ ہماری گاڑی جاری ہوتی تھی, لوگ پیسے دے رہے ہوتے, 10 20 روپے میں پیسے. تو مجھے اتنی عادت پڑ گئی پیسے پکڑ کے. ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ جہاز میں جا رہا کہیں, تو ایک خاتون آئی, اس نے کہا عمران خان آٹوگراف چاہیے. تو اس نے اپنے وہ بیگ میں سے اس نے وہ آٹوگراف بک نکالنی تھی, تو نکالتی 1000 روپیہ بھی آ گیا اس کے ہاتھ میں. وہ میں نے 1000 روپیہ پکڑ لیا. پھر پتہ چلا کہ اس نے پیسے ڈونیٹ نہیں کر رہی, بڑا میں شرمندہ ہوا. تو میں, لیکن ایک جو انسیڈنٹ ہے, ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. یہ خاص انسیڈنٹ جو ایک انسان کی زندگی میں ایک واٹر شیڈ ہوتا ہے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے. ہوا کیا کہ وہ یہی میں کیمپین پہ نکلا ہوا تھا, سارا دن صبح سے لے کے شام تک. میں رات کے کوئی 11 بجے گھر پہنچا, گھر زمان پاک, تھکا ہوا, برا حال میرا, پیسے پکڑ کے میری کمر درد کر رہی ہے, بازو درد کر رہے ہیں, پیسے پکڑ کے. تو وہاں ایک گاڑی کھڑی میرے دروازے کے باہر. اس نے کہا جی ہاں صاحب ہم نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے, آپ پلیز آئے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا کہ بیچارے, میں نے کہا کتنے انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہوں گے. وہ بیچارے غریب, کوئی زیادہ پیسے والے لوگ نہیں لگ رہے تھے. پرانی سی ٹویوٹا تھی, وہ بھی کوئی یعنی بڑی دفعہ ٹھیک کی ہوئی ٹویوٹا. تو میں نے کہا فکر نہ کرو, میں کر لوں گا پیسے اکٹھے, آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے پیسے اکٹھے کیے, آپ نے چلنا ہمارے ساتھ. یہ پیچھے ہی ہے شاہ کی گڑی, زمان پاک کے پیچھے. میں نے خیر سوچا, چل, میں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. بس جی پیسے اکٹھے کیے ہوئے, آپ آئے, آپ پیسے دے دیں گے. گاڑی میں بیٹھا, وہ 2 جگہ گاڑی روکی گئی, اتنی پرانی تھی وہ. پہنچے ہم شاہ کی گڑی, وہاں میں نے کہا اچھا کدھر ہے پیسے؟ انہوں نے کہا جی ادھر, یہ بس پیچھے ہی ہیں. گلی میں گیا, چھوٹی سی گلی, وہاں اوپن سیوریج. ایک تو ویسے میں آپ کو بتاؤں,
جو سب سے پہلے انشاءاللہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی, سب سے پہلے پاکستان کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا ہے ہم نے. اوپن گلیاں, سڑکیں, یعنی اوپن وہ جو ڈرینز, بو آ رہی پوری پیچھے سڑکوں سے لجا لجو کے. میں کہوں کدھر ہے پیسہ؟ وہ کہ جی ابھی ادھر پاس ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے مسجد میں لے گئے. اب میں مسجد میں کھڑا ہوں, میں کہوں کدھر ہے پیسہ؟ کہتے جی 1 منٹ بس ٹھہر جائیں. میں ابھی اس سے بات کروں, دوسری طرف وہ لاؤڈ سپیکر پہ عمران خان مسجد میں آگے, جس نے پیسہ دینا ہے آگے دے دے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں سر, یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اب میں سوچے میرا حال دیکھیں. ان دنوں میں سیاست میں آ کے میرے میں بڑا صبر آ گیا ہے. ان دنوں میں زیادہ کرکٹر تھا, صبر بھی نہیں تھا میرے میں. بڑا مجھے غصہ, میں غصے سے پاگل. میں اس کے ابھی سوچا کہ میں اب اسے کیا کروں جو آگے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو آپ یقین کریں کہ 5 منٹ کے اندر وہ ساری مسجد بھر گئی. اب میں نے مسجد دیکھا, لوگ میں نے جب دیکھے بیچارے غریب ترین لوگ, یعنی کوئی پیسہ والا نہیں. اب شاہ کی گڑی کی پچھلی جگہوں میں کون مزدور ہوں گے, غریب عورتیں. اب میں نے ان کی طرف دیکھا, میرا بڑا دل خراب ہوا. اب وہ کوئی 10 روپے پکڑا ہوا ہے, کسی نے 5 روپے پکڑے ہوا. میں نے ان کو دل سے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا اپنے آپ کو بھی میں نے بڑا کوسا کہ میں اتنا غصہ کر رہا ہوں, یہ اپنے دل سے پیسے دینے لگے. میں نے ان کو جینوئنلی کہا, میں نے کہا پلیز فکر نہ کریں, آپ کے پیسے کے بغیر میں ہاسپٹل بنا لوں گا, فکر نہ کریں. اور یہ ہے جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لگے اس ہاسپٹل میں. وہ دن تھا کہ میں نے سوچا کہ دیکھیں ہمارا ملک میں یہ عام آدمی جن کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, ان کے اندر کتنا جذبہ ہے, ان کے اندر کتنا ہے دل ہے کہ یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میں یقین کریں کہ وہ جو میں وہاں سے پیسے لے کے نکلا, اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کہ یہ ایک عام لوگ ہیں, جب آپ ان کو موقع ملتا ہے, سیلاب آتا ہے, یہ سارے آ جاتے ہیں پیسے دے کے مدد کرنے, زلزلہ آتا ہے ساری قوم نکل آتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ملک بھکاریوں کی طرح قرضے لے کے بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں, جبکہ اتنے زبردست لوگ ہیں اس ملک کے اندر. یہ وجہ ہے کہ میں پالیٹکس میں آیا. اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن لوگوں کو اعتماد ہو گیا حکومت پہ کہ ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا, ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ خرچ ہوگا. جس طرح برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹیکس کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچ کیا جاتا ہے, جس طرح وہ پبلک کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی قرضے نہ لینے پڑے, نہ کسی سے بھیک مانگنی پڑے, نہ ایڈ لینی پڑے. ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, ہم اپنے ہسپتال بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اپنا انفراسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان وہ ملک بن سکتا ہے جو یہ بننے جا رہا تھا آج سے 40 سال پہلے. سب سے تیزی سے پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا 60s کے اندر. مڈ 60s میں کتاب, ایک گانا مرڈل سویڈن کا نوبیل پرائز ونر, اس نے کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان تھا 60s میں, یعنی سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم ادھر ہیں, اور وہی ملک جو سنگاپور, ملیشیا, جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے سے آگے نکل گئے. جب بھی ہم پاکستان کی پولیٹیکل گورننس ٹھیک کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے جائے گا, کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہمارے ملک میں, لوگ دیے ہیں, سب کچھ دیا ہے, صرف گورننس نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیٹریٹ کمیونٹی, اوورسیز پاکستانیز یہاں آتے ہیں, آپ کو اگر وہاں میں گورننس ملے اور آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں آتے ہیں, کیونکہ گورننس ٹھیک ہے, محنت کرتے ہیں, پھل ہے, قانون ہے, رول آف لا ہے, اس لیے آپ یہاں آتے ہیں. اگر وہ پاکستان میں مل جائے, پاکستان پراسپرس ہو, پاکستان کے اندر فنکشن کریں, سسٹمز چلے ہمارے, پاکستان کے اندر ہم کرپشن کے وہ قابو پا جائیں, تو پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے,
پاکستان بھی تیزی سے آگے جا سکتا ہے کیوں لوگوں میں انیشیٹو ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے بڑے تحمل سے بیٹھ کے مجھے سنا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہم پیسہ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمیں بریڈفرڈ یونیورسٹی کو فرینچائز دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں پوری کورسز وہاں دیتے ہیں. انہوں نے مدد کی ہے ہماری وہاں یونیورسٹی بنانے میں بریڈفرڈ میں, تو ان کے لیے ہمیں فرینچائز پے کرنا پڑتا ہے. جو یہاں سے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آج اور سنڈے کو جو انیل مسرت جو فنکشن کر رہے ہیں مینچسٹر میں, انشاءاللہ اتنا ہم پیسہ اکٹھا کر لیں گے کہ ہمارا 1.5 سال کا فرینچائز جو ہمیں بریڈفرڈ یونیورسٹی کو دینا ہے وہ ہم پورا کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریا کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن. شکریہ. تھینک یو. جہانگیر صاحب آپ کی محنت کو اس طرح دیکھ کے آئی ایم سو ہیپی. یو بین ویری ڈیڈیکیٹڈ فار دا کاز, اور اللہ کرے آپ ایسے ہی محنت کرتے رہیں, ایسے ہی اچھے پروگرام کرتے رہیں. اینڈ آئی سا یو وین یو اسٹارٹڈ دس ایفرٹ اینڈ آئی سی یو ٹوڈے, یو اسٹل لک فریش. کیپ اٹ اپ. Good evening, everybody. It's a great honor to be here, and I'm thrilled that such a huge amount of money is being made for Namal College. What a brilliant idea Namal College is, and wasn't it wonderful talking and hearing Imran Khan, so strong, so passionate, so amusing, and so brave. I really do admire him, and I hope that the college has a huge success. We are a World Peace and Prosperity Foundation, and we've come to support you specially.
because we think your work is absolutely wonderful. Thank you. Thank you very much indeed.